चला गया, ये इनकार करता रहा। हर इंसान की कोई एक ना एक कीमत होती है, ये जुमला गलत है। हर गैर मासूम की कोई ना कोई कीमत होती है, हर गैर मासूम की कोई ना कोई कीमत होती है। इसने कीमत बढ़ाई, एक जगह आकर वो मान गया, कहने लगा ठीक है मैं दुआ करूँगा, कीमत वसूल की, बाहर निकला। अल्लाह कहते हैं ये बैठा अपने गधे पर, गधे से कहा चल। अल्लाह ने गधे को इंसानी आवाज में बोलने का सलीका दिया। वो कहने लगा कदमे गधा, तू इंसान शर्म कर, उज्जत के मुकाबले में जाता है। इसने गधे को मारना शुरू किया, इतना मारा गधा मर गया, मगर मूसा के मुकाबले में नहीं आया। इतना मारा गधा मर गया, मगर मूसा के मुकाबले पर नहीं आया। अब जुमला दे रहा हूँ, इतना मारा गधा मर गया, मगर हुज्जत के मुकाबले पर नहीं आया। फलम बिन बेहतर करे बच्चे क्या करो, इतना मारा गधा मर गया, मगर हुज्जत के मुकाबले पर नहीं आया। बलम बिन मामूल का गधा, गो के गधा था, मगर ऐसा गधा भी नहीं था कि हुज्जत से लड़ने चला। तो ये जो रोद में आए, ये जो खंदक में आए, ये जो सिफीन में आए, ये जो नहरवान में आए, अल्लाह जाने इंसान हो के कैसे गधे थे। फिर अल्लाह ने गधों का जिक्र किया। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा बि'सा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह इन्नहु इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह कहता है सूरह जुमा में आयत सुनिए, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता, वो लोग ये जो यहूदियों के आलिम हैं, अल्लाह ने इशारा उधर किया है और इसकी जो तावील है वो क़यामत तक के लिए है। ये जो यहूदियों के आलिम हैं, ये गले में तौरात लटका के फिरते हैं। इनकी मिसाल है गधे की, जिसके ऊपर सामान ना दिया जाए। गधे के ऊपर मैट्रिक की किताबें ला दो, गधा के मैट्रिक हो जाएगा। गधे के ऊपर बीए की किताबें ला दो, क्या गधा बीए पास कहलाएगा? नहीं ना। गधे को क्या मालूम, लकड़ी ला दो बराबर, किताबें ला दो बराबर, वो तो दोनों को बोझ समझेगा ना। अल्लाह कहता है ये जो गले में बतौरे लटका के फिरते हैं और लोगों को रोक देते हैं, अब तौरेत के आगे नहीं, ये गधे इन्होंने सामान डाला हुआ है। या अल्लाह तो इन्हें गधा क्यों कह रहा है? तौरेत होती है, दिल में तौरेत वाले का शक होता है। गधे के दिल में तौरेत वाले का शक होता है। अब अल्लाह ने बताया कि अरसा गले में किताब हो, अगर किताब वाले पर शक हो तो वो होता है गधा। अल्लाह कुरान गले में लटका के पढ़ फिरे, आले मोहम्मद पर शक करे, गले होगा, गले आएगा, दाढ़ी का बाल भी बवाल बन जाएगा। फिर अल्लाह ने एक और गधे की बात बताता है। सूरह मुबारक मुद्दस्सिर अल्लाह जिक्र करता है। आज कुछ गधों का भी जिक्र सुन लीजिए, गधे तादाद में ज्यादा है, गधों का जिक्र सुन लीजिए। अल्लाह सूरह मुबारक मुद्दस्सिर में फिर गधे का जिक्र करता है। फमालहु अन तज़किरति मोरिज़िन कअन्नहुम हुमुर मुस्तनफ़िरतुन फ़र्रत मिन क़सवरा। अल्लाह कहता है इन्हें क्या हो गया? फमालहु अन तज़किरति मोरिज़िन, अल्लाह कहता है इन्हें क्या हो गया? ये तज़किरे से, ज़िक्र से भागते हैं। ये दो गधे हैं जो शेर को देखकर भागते हैं।
توجہ رکھیں، قرآن کی مثالیں ایسی نہیں ہوتی، اللہ بڑے بڑے راز کی باتیں کہہ جاتا ہے۔ فَمَالُهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ذکر سے باہر بھاگتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، یہ گدھے جو ایک شیر سے بھاگتے ہیں۔ اللہ نے یہاں دو چیزیں استعمال کی، ایک گدھے کا صیغہ، ایک شیر کا صیغہ۔ گدھے کے لیے کہا حمر، حمر جمع ہے، عربی میں تین صیغے ہوتے ہیں، ایک کے لیے، دو کے لیے، تین کے لیے۔ ایک کے لیے واحد کہلاتا ہے، دو کے لیے تسنیہ کہلاتا ہے، تین کے لیے جمع کہلاتا ہے۔ حمار ایک گدھا، حمارانی دو گدھے، حمر تین گدھے۔ کم از کم تین گدھے۔ اللہ نے کہا گدھے ہیں زیادہ، مگر شیر کو جمع استعمال نہیں کیا، شیر ہے ایک، مصورہ ایک شیر، شیر ایک ہے، گدھے بہت سارے ہیں۔ جب ایک شیر کو دیکھتے ہیں تو سارے گدھے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ اللہ کن کو گدھا کہہ رہا ہے، کن کو شیر کہہ رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا جب علی خیبر کے میدان میں آئے تو مرہم نے جو رجز پڑھا تھا، اس نے کہا کہ انی مرہم علمت خیبر، انی مرہم شاہ کے صلاحی و بدل المحرم، سارا خیبر جانتا ہے میں مرہم ہوں، ذرا بد بھی ہوں، بدتر بد بھی ہوں۔ تو علی نے اس کے مقابلے میں کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا لیتو قصامن و قصورا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا، اور میں ہی وہ شیر ہوں جسے دیکھ کر گدھے بھاگتے ہیں۔ گدھا نہیں گیا، مر گیا گدھا مار کھا کھا کے، مگر حجت کے مقابلے میں نہیں گیا۔ میں کہوں گا یا اللہ، اللہ نے کہا یہ گدھا جائے گا جنت میں، یا اللہ گدھے کا کیا کام ہے جنت میں؟ اللہ کہے گا یہ جائے گا جنت میں، کیوں؟ یہ حجت کے مقابلے میں نہیں گیا۔ مان چلا جو حجت کے مقابلے پر نہ آئے، بھلے سے گدھا ہی کیوں نہ ہو، جاتا ہے جہنم، جاتا ہے جنت میں۔ اللہ نے پھر مثال بیان کی، یہ بلغ بن باور کی مثل بیان کی، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ یہ جو بلغ بن باور تھا، اس کی مثل ہے ایک کتے کی جیسے، مارو تو وہاں پہ، نہ مارو تو وہاں پہ۔ کتا دیکھا نا زبان باہر نکال کے ہانپتا رہتا ہے، مارو پتھر پھر بھی ہانپتا ہے، نہ مارو پھر بھی ہانپتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بلغ بن باور ہے گدھے جیسا، بلغ بن باور ہے کتے جیسا، مارو تو وہاں پہ، نہ مارو تو وہاں پہ، مارو گے پھر بھی ہانپے گا، نہ مارو گے پھر بھی ہانپے گا۔ ہم علی مدد کہتے ہیں علی تو مر گئے، مدد کے لیے کیسے آئیں گے؟ اس خاندان کو علی کا تابوت نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں علی تو شہید ہوئے، زندہ ہے، زندہ کا ماتم کیسے ہو گیا؟ مارو تو وہاں پہ، نہ مارو تو ہم۔ جب نکالتے ہیں علی مدد کہتے ہیں، کہتے ہیں علی تو مر گئے، مدد کیسے آئیں گے؟ جب علی کا ماتم کرتے ہیں کہتے ہیں علی تو شہید زندہ ہے۔
لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه فأينما يوجه لا يأتي بخير لا يأتي بخير. اللہ کہتا ہے دو مردوں کی مثال ہے، ان میں ایک شخص جو ہے اکم گنگا ہے، گنگے سے بات قرآن نے لکھا ہے اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں، بندے کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے، بندہ دیکھ سامنے کس مرتبے کا یا انسان کھڑا ہے. کوئی پڑھا لکھا ہے، اس کے آگے آپ بدتمیزی کرنے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط ہے. اللہ کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے. مذہب اہل بیت مذہبی تمیز ہے، مذہبی تہذیب ہے. انسان کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے. محفل میں کیا بات کرنی ہے کس کے سامنے یہ تمیز ہونی چاہیے. کسی شخص کو آپ کیا بتائیں اور کوئی ایسے بیچارہ وہ کہے کہ کیسا آدمی. اللہ کہتا ہے کہ دو مرد ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ اکم گونگا ہے، یعنی سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. لا یقدر علی شیء، کسی کام کا نہیں، کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں بھیجو ہمیشہ بری خبر لے کر آتا ہے، کبھی اچھی خبر لے کر نہیں آتا. تو قرآن کا مزہ لیجیے. اللہ کہتا ہے دو شخص کی مثال ہے، ان میں سے ایک کیا ہے، ایک شخص ہے ایک گونگا ہے، بات کرنے کی اسے تمیز نہیں، جہاں بھیجو بری خبر لے کر آتا ہے. کسی کام کا نہیں، آلو لینے بھیجو ٹماٹر لے کر چلا آتا ہے، ٹماٹر لینے بھیجو آلو لے کے چلا، کسی کام کا نہیں. وَكَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، اور اپنی مولا پر بوجھ ہے، اپنے آقا پر بوجھ ہے. بندہ ملازم کرتا ہے کہ مجھے سہولت ملے گی، اسے ملازم کرتا ہے اپنے آقا پر بوجھ ہے. اللہ کہتا ہے یہ شخص کیا برابر ہے اس شخص کے جو عدل بھی کرتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے. دو شخص ہو گئے، ایک جو ہے وہ انتہائی بدتمیز ہے، مولا پر اپنے بوجھ ہے، کوئی اچھی بات خبر لے کر نہیں آتا. دوسرا شخص جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. رسول نکل رہے تھے مسجد سے، عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. سرکار کو دیکھے کہ سرکار کیے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. سرکار رک گئے. اب دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، پیچھے سے کوئی گزرے فطرت میں کر کے دیکھو، پھر آپ کی طرف دیکھنے لگے گا. کہا سرکار رکیے آپ سے ایک بات کا سوال کرنا ہے. کہا کون؟ پوچھو. کہا ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، مگر یہ دوسرا کون ہے جو آپ کے ساتھ صراط مستقیم پر ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھولا، مولا باہر نکلے. عبداللہ نے پلٹ کر علی کو دیکھا، پھر کہا سرکار میرا سوال، ایک تو آپ صراط مستقیم پر ہے، پھر دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ سرکار نے مسکرا کے کہا دیکھتا بھی ہے پھر پوچھتا بھی ہے. علی ہے صراط مستقیم. اللہ نے مثال بیان کی، وہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں. نور اور ہوتا ہے، خاک اور ہوتا ہے، علم اور ہوتا ہے، جہل اور ہوتا ہے. جسے ساری زندگی ایک سورہ یاد نہ ہو پائے وہ اور ہوتی ہے. جو ایک رکعت سے دوسری رکعت میں قرآن مکمل کر لے وہ اور ہوتے ہیں. نسل طہارت اور ہے، نسل خباثت اور ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ ایک اور مثل بیان کرتا ہے، بڑے مزے کی مثل ہے یہ سنیے. اللہ ایک اور مثل بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل. اللہ کہتا ہے اللہ دو مردوں کی بات ہے. ایک وہ ہے، ایک شخص وہ ہے جس میں بہت سارے رشتے دار ہیں اور آپس میں جھگڑا کرتے ہیں.
وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور ایک مرد وہ ہے جو صرف ایک کا ہے۔ اب اللہ ہی تبرہ پڑھنا شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے ایک وہ ہے جس میں بہت سارے شراکت دار ہیں، آپس میں جھگڑا کرتا ہے، کوئی ایک وہ ہے جو صرف ایک کا ہے، ایک کا ہے۔ اللہ کہتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کون ہے؟ پیدا کسی اور کے گھر میں ہوا، بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو ددیال پر جاتا ہے یا ننیال پر جاتا ہے، یہ پیدا ہوا، شکل کسی اور سے مل رہی ہے، آنکھیں کسی اور قبیلے سے مل رہی ہیں، منہ کسی اور قبیلے سے مل رہا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ شکل کسی اور سے مل رہی ہے، آنکھیں کسی اور قبیلے سے مل رہی ہیں، ہونٹ کسی حبشی سے مل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا ہے۔ ماں سے پوچھا کس کا ہے، وہ کہتی ہے سب کا ہے۔ ماں سے پوچھا کس کا ہے، وہ کہتی ہے سب کا ہے۔ قیافہ شناسوں کو بلایا گیا، ذرا چہرہ دیکھ کر بتاؤ کس کا ہے۔ قیافہ شناس بھی پریشان ہے، اتنی ساری اس کے اندر شکل میں شباہت ہے، وہ کہتے ہیں جس کی زیادہ نشانیاں ہو اس کا بنا دو، وہ جو ایسا بندہ ہو، ملٹی کلچر بندہ ہو، کیا ہم اس کے مرنے پر ڈھونڈے کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے جو سب کا ہے، وہ کیا اس کی طرح ہے جو صرف ایک کا ہے، صرف ایک کا ہے۔ ابو طالب سے دشمنی ہے، علی کا باپ ہے نا، علی خوش نصیب ہے کہ ابو طالب کی شکل میں باپ بھی ہے اور صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ پھر اللہ ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہے، پھر اللہ ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی، اس کے لیے کافروں کے لیے۔ بیویاں نبی کی ہیں، مثال بن رہی ہے کافروں کے لیے۔ یا اللہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہنے سے چھپا دے، دنیا کیا کہے گی، اللہ کو کس کا ڈر ہے، اللہ کے خلاف کون ایف آئی آر کٹوا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے دو مثال، لوط کی بیوی کی، نوح کی بیوی کی، دونوں نبیوں کی بیوی ہیں، مثال بن رہی ہے کافروں کے لیے۔ کیوں؟ فخانتہما، کیونکہ دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ کیا خیانت کی؟ کیا خیانت کی؟ نوح کی بیوی سارے محلے میں کہتی پھرتی تھی وہ میرا شوہر بڈھا ہو گیا ہے، دماغ اس کا چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ لوط کی بیوی جو لوط گھر میں پروگرام بناتی تھی ہدایت کا، جا کے کافروں میں مخبری کر دیتی تھی، اللہ نے کہا قیل ادخلوا النار مع الداخلین، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم میں داخل کر دی گئی، دونوں جہنمی تھی، پتہ لگا نا دونوں جہنمی تھی، نتیجہ نکلا نا جو نبی کے دماغ پر شک کرے وہ بھی جہنمی ہوتا ہے، جو نبی کی مخبری کرے وہ بھی جہنمی۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو نبی کی مخبری کرے وہ بھی جہنمی ہوتا ہے۔ تو نے یہ رشتہ ہونے کیوں دیا؟ کوئی اچھی سی فیملی دیکھ کر ان کا رشتہ کرا دیتا، کوئی اچھی سی نوبل فیملی دیکھ کر جناب لوط کا رشتہ کرا دیتا، کہ تم نے ایسی جگہ رشتہ ہونے کیوں دیا؟ یہ بے جوڑ رشتہ، کہاں نبی کہاں کافر عورتیں،
آمنوا راتا فرعون اذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ مومنوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی. کافروں کے لیے مثال بنی نبی کی بیوی، مومنوں کے لیے مثال بنی وہ کافر کی بیوی. قرآن قصے نہیں سناتا، قرآن درس عبرت دیتا ہے. مومنوں کے لیے مثال کافر کی بیوی، کافر کے لیے مثال بنی مومن کی بیوی. پھر اللہ کہتا ہے جب وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میرے لیے جنت میں دروازہ بنا، اللہ نے کہا وہ بنا دیا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا. یہ بیوی آسیہ تھی. اللہ نے کہا یہ مومنہ ہے، یہ مومنہ ہے. کیوں؟ آسیہ نے کیا کام کیا تھا؟ نماز پڑھتی تھی، اگر پڑھتی تو پکڑی جاتی، کیا تلاوتیں کرتی تھی، کرتی تو پکڑی جاتی. جب فرعون کو پتہ لگا یہ مجھ پر نہیں موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے، فرعون نے اس کو لٹایا. بڑا ظالم تھا قرآن نے فرعون کو صرف اوتاد کا کیلو والا میخوں والا، کیوں یہ جب مارتا تھا تو پہلے میخیں ٹھوکتا تھا. اس نے جناب آسیہ کو لٹایا، ہاتھوں پہ کیلیں ٹھوکنی شروع کی. جیسے ہی کیلیں ٹھوکنی شروع کی آسیہ نے کہا یا اللہ میرے لیے جنت میں مکان بنا. اللہ نے کہا لو بنا دیتے، یہ لو تمہارا مکان، لو بنا دیتے، یہ لو تمہارا مکان. آسیہ نے اپنا مکان دیکھا، آسیہ ہنسنے لگی. فرعون کہتا ہے پاگل ہوئی ہے، دیوانی ہے، میں کیلے ٹھوک رہا ہوں، یہ ہنس رہی ہے. وہ سمجھ رہا ہے یہ دیوانگی کی ہنسی ہے، یہ دیوانگی کی نہیں، وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ کر ہنس رہی تھی، وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ کر ہنس رہی تھی. آسیہ نے کہا یا اللہ میرے لیے گھر بنا. اللہ نے کہا چلو یہ بنا دیا گھر، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے. آسیہ براہ راست اللہ سے بات کر رہی ہے. معلوم چلا کچھ بیویاں ایسی ہیں جو فرشتوں کی محتاج نہیں ہوتی، اللہ سے براہ راست بات کر رہی ہے. علی کی ماں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ نے کہا آ جا، فرشتہ کوئی نہیں، فرشتہ کوئی نہیں. اللہ نے کہا آسیہ کے کیلے ٹھوکی. اللہ نے کہا آسیہ کا ہم نے جنت میں مکان بنا دیا. سب نے لکھا آسیہ مومنہ تھی. کیوں مومنہ تھی؟ کیوں مومنہ تھی؟ اس لیے کہ موسیٰ کی پرورش کی ہے، دودھ نہیں پلایا. واقعہ تو سنا ہوتا کہ ماں آتی تھی دودھ پلانے، دودھ بھی نہیں پلایا تھا، صرف گود لیا تھا، پرورش کی تھی. اللہ نے کہا یہ جنتی بھی ہے اور یہ مومنہ بھی ہے. جو صرف ایک نبی کی پرورش کرے وہ تو مومن ہوتا ہے، اور جو نبیوں کے نبی کی پرورش کرے اس کا ایمان سمجھ میں نہیں، اس کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا. اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ ان مثالوں سے اللہ کس طرح عظمت آل محمد آشکار ہے. دوستوں آج اس کی شہادت کا دن مناتے ہیں، تو جو جب تک زندہ رہا بیویوں کو آسرا تک ہمارے سر پر چڑھتا رہے. اب مجھے یہاں کا تو نہیں پتہ، پنجاب کا ہماری کراچی میں منت کا مانتے ہیں یا اللہ تو ہم کو بیٹا دیتے وہ عباس کا علم اٹھائے گا، اور جب بیٹا دیتے تو آج 8 ربیع الاول 8 محرم کو آپ کراچی میں جا کے دیکھیں، گلی گلی سے بچے علم اٹھائے ہوئے نکلتے ہیں اور علم لیتے ہیں اور ساتھ میں مشکیاں لیتے ہیں اور جاتے ہیں امام بارگاہ میں اور جا کر کہتے ہیں سکینہ ہم ہوتے تو تیرے عباس کو جانے نہ دیتے. جناب ام المؤمنین کی شادی ہوئی
جب شادی ہو کر آئی ہیں مولا کی ڈیوری پر، اتنی پہلے سے سب سے پہلے سیدہ کے چوکٹ پر انہوں نے سر رکھ کر اور چوما ہے۔ ابھی سیدہ کی چوکٹ کو چوم رہی تھی، پیچھے سے 3-4 آوازیں آئی، 3-4 آوازیں آئی، اماں اندر گھر میں آ گئی۔ نگاہیں اٹھا کر ہاتھ جوڑ کر کہا، بچوں مجھے ماں نہ کہنا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو یہاں ملازمت کرنے آئی ہوں، میں تو تمہارے گھر کا باورچی خانہ سنبھالنے آئی ہوں، میں تو تمہاری خدمت کرنے آئی ہوں۔ زینب نے رو کر کہا، تجھے ماں کیوں نہ کہے جس کی بشارت ہماری ماں دے کر گئی تھی۔ یہ بھی زینب کا طریقہ تھا، جب کھانے کا وقت ہوتا دسترخوان بچھاتی اور دیر تک انتظار کرتی رہتی جب تک حسین اور عباس نہ آتے، کھانا شروع نہیں کرتی۔ ایک دن عباس اور حسین آئے، جناب زینب نے عباس کو روک لیا، کہا عباس تم رک جاؤ، تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ عباس رک گئے۔ تھوڑی دیر سے جب گھر پہنچے تو بی بی ام المؤمنین نے کہا، عباس دیر کیوں ہو گئی؟ کہا اماں بہن زینب نے روک لیا تھا۔ اب جو لفظ کہا نا بہن زینب، ام المؤمنین نے کہا عباس ادھر آنا، 3-4 سال کے ہے ابھی بات، ادھر آنا، کہ تم نے کس کو بہن کہا ہے؟ کہا زینب نے کہا بی بی ام کلثوم کو کہا، خبردار عباس آج تو بہن کہہ دیا، اب آئندہ بہن نہ کہنا۔ عباس ہم چھوٹے لوگ ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں نوکری کے رکھ لیا، یہی بہت ہے۔ حسین تیرا بھائی نہیں ہے، حسین تیرا مرشد ہے، زینب تیری بہن نہیں ہے، زینب تیری مرشد زادی ہے۔ دوسرا دن ہوا، زینب نے دسترخوان چنا، اتنے میں دروازے سے آواز آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ کہا فضا دے کوئی اکسائے نہ آیا، فضا گئی اور دوڑتی بھی آئی، کہا غضب ہو گیا۔ دروازے میں عباس ساحلوں کی طرح سر جھکائے کھڑے، پھر زینب دوڑی، عباس کی کلائی پکڑ کر کھینچا، کہا عباس ایسا کہیں کرتے ہیں، مجھے رلاتے ہو، دروازے پر سائل کی طرح کھڑے ہو۔ کہا مرشد زادی میرا سلام۔ کہا عباس سر اٹھاؤ، عباس نے سر اٹھایا۔ کہا عباس بتاؤ تمہیں کس نے کہا تم میرے غلام ہو، میں تیری مرشد زادی ہوں؟ کہا اماں کہتی ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، ہمارا ان سے کیا جوڑ، ہم تو ان کی نوکری کرنے آئے ہیں، آپ مرشد زادی ہے، میں غلام ہوں۔ اور وہ دن کربلا کی مثال، عباس نے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، جب کہا پیچھے پیچھے چلتے جاتے تھے، کہتے تھے میرا آقا جا رہا۔ عباس گرے فرات پر، آواز دی مولا میرا سلام آخر قبول کرو۔ حسین اٹھے پھر گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے۔ پھر حسین نے کر کے کمر کو تھاما اور کمر کو تھام کر یہ کہہ کر کھڑے ہوئے، یا خلفاء الان انکسر ظہری، اے عباس میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، کسی کے لاشے پر حسین نے اپنے سر سے عمامہ نہیں اتارا تھا، عباس کے لاشے پر پہنچ کر سر سے عمامہ اتارا۔ پھر حسین نے ایک نوحہ پڑھا، ایک مرتبہ فوج یزیدی کو دیکھا، ایک مرتبہ عباس کو دیکھا، اور حسین نے نوحہ پڑھا، اے عباس جب تک تو زندہ تھا یہ ظالم راتوں کو تیرے خوف سے جاگتے تھے، میری بہنیں تیرے پہرے میں سوتی تھی، آج سے یہ ظالم سوئیں گے، میری بہنیں جاگے، میری بہنیں
मन्नत हो ना, कोई हाजत हो, अलम पर आया करो, अब्बास को नहीं पुकारा करो, पुकारो अब्बास की माँ को, कहो कोई ए उम्मुल बनीन, अपने बेटे से कह दे हमारी हाजत पूरी कर दे, हमारी हाजत पूरी कर दे। अब्बास को मालूम है बाबुल हवाइज क्यों कहते हैं? उलमा ने लिखा अब्बास को हाजतों को पूरा करने वाला क्यों कहते हैं? कहा इसलिए कहते हैं कि अब्बास की अपनी एक ख्वाहिश थी, काश हुसैन लड़ने की इजाजत दे, जिसकी अपनी तमन्ना पूरी नहीं हुई, अल्लाह ने उसे बाबुल हवाइज बना दिया। फिर हुसैन बैठ गए और बैठ कर कहा अब्बास कोई हाजत हो तो बताओ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कहा मौला एक ही ख्वाहिश है, एक ही ख्वाहिश है मौला, जब पैदा हुआ था सबसे पहले आपकी ज़ियारत की, आज मर रहा हूँ सबसे पहले आपकी ज़ियारत करनी है, मगर मेरी आँखों में तीर लगे। मौलाना नजमुल हसन करारी ने लिखा 7 तीर लगे थे अब्बास की आँखों में। हुसैन ने इबा का दामन उठाया, तीर निकाले, खून साफ किया, अब्बास ने ज़ियारत की। अब्बास ने जैसे ही हुसैन की ज़ियारत की, अब्बास की आंखों से आंसू निकल गए। कहा अब्बास कोई जख्म रुला रहा है? कहा नहीं मौला जख्म नहीं रुला रहा, मुझे ज़रा पीछे से बुलंद करो। हुसैन ने पीछे से अब्बास को बुलंद किया, सामने खैमे देखा, कहा मौला इसलिए रो रहा हूँ जब तुम भी शहीद हो जाओगे, बतूल की बेटियों के पर्दे का क्या होगा, बतूल की बेटियों के पर्दे का क्या होगा? हुसैन ने कहा तकदीर जाने ज़ैनब जाने। बेटा अब्बास कोई और वसीयत? कहा हाँ मौला, मेरा लाशा खैमे में ना लेकर जाना, मुझे सकीना से शर्म आती है, मुझे तेरी बेटी से शर्म आती है। एक ही तो ख्वाहिश की थी एक कूदे पानी की, मैं वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका, मुझे शर्म आती है। फिर तीसरी, ये मैंने किताबों में नहीं पढ़ी मगर लोग पढ़ते हैं, आप मसाइल की नीयत से सुन लेता कि क्रिया हो जाए। फिर कहा मौला जब मैं मर जाऊँ ना, मेरा लाशा उठा के पिसरे साथ को दे देना और कहना जितने घोड़े दौड़ाने हो अब्बास के लाशे में दौड़ा लेना, सैयद के लाशे में घोड़े नहीं दौड़ाना। फिर हुसैन ने कहा अब्बास मेरी भी एक तमन्ना है, मौला हुक्म करो, अब भी कुछ कर सकता हूँ तो पूरी करूँगा। अब्बास सारी जिंदगी तमन्ना रही, कभी तू मुझे भाई कहते, तूने हमेशा आका कहा, एक मर्तबा मुझे भाई कहते। अब्बास ने कहा ना मौला ना, मेरी माँ मदीने में नाराज हो जाए। उसने कहा था आका कहना है, भाई नहीं कहना। फिर कहा अब्बास मुझे एक मर्तबा भाई कह दे। कहा मौला मेरी माँ नाराज हो जाएगी। अब जो तीसरी मर्तबा कहा एक मर्तबा भाई कह दे, कहा मौला मेरी माँ नाराज हो जाएगी। सराहने से एक मजदूर की आवाज आई, अब्बास तू उम्मुल बनीन का बेटा नहीं है, तू मुझ बतूल का बेटा है, कह दे भाई, कह दे भाई। अब्बास ने 3 मर्तबा कहा ओ मेरे तना भाई हुसैन, ओ मेरे अकेले प्यासे भाई हुसैन, ओ मेरे गरीब भाई हुसैन। हुसैन ने अलम उठाया, मशकी डाली, हुसैन चले। जैसे ही चले दूर से सकीना ने देखा अलम आ रहा है, सकीना ने आवाज दी आओ बच्चों आ जाओ, अपने अपने से ले आओ। वो देखो मेरा चचा आ रहा है, पानी लेकर आ रहा है, पहले तुम्हें पिलाना है, बाद में मैंने पीना है। जब अलम और आगे आया, सकीना ने देखा अलम तो बाबा ने उठाया हुआ है। सकीना
सकीना दौड़ी, कभी हुसैन के दाएं आकर देखती, कभी हुसैन के बाएं आकर देखती, कभी पीछे जाकर देखती। फिर आई अहले बैत की घर की बच्ची थी ना, समझ गई। आई हुसैन के कदमों पे हाथ रखकर कहती है, बाबा ज़हमत माफ, वापिस चले जाओ और मेरे चचा से कहना सकीना कहती है वापिस आ जाओ, मैंने अब पानी नहीं मांगना और मैं प्यासी मर जाऊंगी, मैंने अब पानी नहीं मांगना। ओ चचा तुम नहीं आए तो मेरी पुपियों की पर्दे का क्या बनेगा। शाम गरीबा जब आई ना, खैमे के पर्दे खैमे चल गए। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने देखा खैमे से एक बच्चा निकला, शक्ल से मुझे उसके अंदर अब्बास की शबाहत नजर आ रही थी। बच्चा फुरात की तरफ दौड़ा, मैं इस बच्चे के पीछे दौड़ा। अल्लाह जाने ये बच्चा कहाँ जा रहा है, कहीं खो ना जाए, कहीं फुरात में डूब ना जाए। मैंने देखा बच्चा फुरात किनारे आया, अब्बास के लाशे को पकड़ के झंझोड़ा